अस्सलाम वालेकुम। आपको क्लासिक नॉवल वर्ल्ड में खुश आमदीद कहते हैं। एपिसोड 11। उसने मुझसे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लगाई, मैंने ही पूछा था उससे। अब उस पर गुस्सा करने न बैठ जाना। नरगिस को अपने बेटे के गुस्से के बारे में भी पता था, इसलिए उसने उसे समझाया। जी, आपको इल्हाम हुआ है कि रात को वो मुझे 2 लफ्ज़ी सॉरी बोलकर दूसरे कमरे में भाग गई। फरहाद ने भी गुस्से में उसे बताया तो नरगिस का दिल किया कि अपना माथा ही पीट ले। कितने पागल थे ये दोनों, यानी अलग-अलग कमरों में सोते थे। तुमने उसे रोक लेना था ना, इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो उसे? नरगिस अब गुस्से से अपने बेटे पर चढ़ दौड़ी। माँ प्लीज़, मैं इस वक्त बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं। ये कहकर उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। इसी असना में काशान अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपने आप को कंट्रोल किया। सर, एवरीथिंग इज़ ओके? वो फरहाद के चेहरे के तने नकुश देखकर बोला। हाँ, सब कुछ ठीक है, वो गहरा सांस खारिज करते हुए बोला। सर, वलीद खान का वकील ज़मानत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला। लगा ले जितना जोर लगाना है। इस दफ़ा उसके सामने फरहाद अली शराजी है, जो किसी की भी नहीं सुनता। फरहाद एक अबरू उचकाकर संजीदगी से बोला। भाभी कैसी हैं? काशान उसे देखते हुए बोला। ठीक है वो भी। वो पुरसोच अंदाज में बोला, क्योंकि सोच के ताने बाने वलीद खान के केस की तरफ चले गए थे। दिसंबर की जाती रातें थीं, हर तरफ धुंध ही धुंध थी। आज सबरेज़ खान घर आते आते काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए हुरैन का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा हुआ था। वो आया तो वो मुंह बनाकर बैठी हुई थी। काम में बिजी था, इसीलिए लेट हो गया हूँ। मैं शौक से लेट नहीं आया जो तुम ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हुई हो। वो अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला तो वो गुस्से से उधर ही बैठी रही, उसके पीछे न गई। थोड़ी देर बाद चेंज करके आया तो वो ऐसे ही बैठी हुई थी। क्या खाना नहीं मिलेगा आज? उसके पास बैठते हुए बोला तो वो खाना लेने किचन की तरफ चली गई। एक तो नवाब साहब ठंडी रोटी नहीं खाते। बड़बड़ाते हुए उसने तवा चूल्हे पर रखा और फ्रिज से आटा निकालकर पेड़ा बनाने लग गई। रेड कलर का खूबसूरत सूट पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। एक दफ़ा मेरी तारीफ भी नहीं की। ये सोचकर वो गुस्से से सुलग उठी। थोड़ा तिरछा होकर देखा, वो टीवी लगाकर बैठ गया था और खबरें सुन रहा था। रोटियां बनाकर वो खाना लेकर आई तो सीधा होकर बैठ गया। अगर इतना मुंह फुलाकर खाना देना है तो रहने ही दो तो बेहतर है। उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए बोला तो हुरैन को मज़ीद गुस्सा आया। खाना देने पर मैं क्यों मुंह फुलाऊंगी? मैं तो आपके देर से आने पर गुस्से में हूँ। तो वो उसके पास बैठते हुए बोली। अच्छा। ये कहकर वो खाना खाने लग गया और टीवी की तरफ तवज्जो कर ली, जैसे उसकी बात की कोई अहमियत ही ना हो। उसने आगे बढ़कर टीवी बंद कर दिया। हुर्रे, ये क्या हरकत है? टीवी लगाओ, मैं ज़रूरी खबरें सुन रहा था। वो हल्का सा गुरखते हुए बोला, लेकिन वो हूर ही क्या जिस पर असर हो जाए। बेफिक्र रहो, तुम्हारा टाइम तुम्हें मिलेगा। सबरेज़ अब इसका तफसील से जायज़ा लेते हुए बोला तो उसको और गुस्सा आ गया। अब आप आइंदा 5-6 बजे घर आ जाया करें, क्योंकि मैं बहुत बोर होती हूँ, नहीं तो मुझे अम्मा जानी के पास छोड़ दें। वो अपनी तरफ से धमकी लगा गई, लेकिन मुकाबिल पर कोई असर न पड़ा। अम्मा जानी वैसे भी काफ़ी उदास हैं, अगर तुम कुछ दिनों के लिए चली जाओ तो बेहतर है। वो बड़े आराम से पानी का गिलास मुंह को लगाते हुए बोला तो हुरैन का दिल किया कि कुछ दिन कि इसका सर ही फाड़ दे, यानी वो इसकी मोहब्बत में मरी जा रही थी और उसे कोई परवाह ही नहीं थी। ठीक है, कल मुझे अम्मा जानी के पास छोड़ दें। वो गुस्से से कहती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि सबरेज़ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। खाना खाकर वो कमरे में आया तो वो कंफर्टर ओढ़े लेट चुकी थी। ये इसकी नाराज़गी का वाज़ेह ऐलान था। सबरेज़ चलता हुआ उसके करीब आया और उसके मुंह से कंफर्टर हटाया। थोड़ी सी मैच्योर हो जाओ, क्योंकि अब तुम सबरेज़ खान की बीवी हो और ये बचकाना हरकतें तुम पर सूट नहीं करती। उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तो वो उसके पास से उठकर अपनी जगह पर आकर लेट गया। कल तैयार रहना, मैं तुम्हें अम्मा जानी की तरफ छोड़ आऊँगा। वो संजीदगी से बोला तो उसको रोना आने लगा। यानी इस शख्स को मनाना भी नहीं आता और ऊपर से मुझे छोड़ने का कह रहे हैं। वो गुस्से से उठकर बैठ गई। सबरेज़ ने कनखियों से उसे देखा। ठीक है, अगर आपको मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी सुबह चली जाऊँगी। वो सबरेज़ को गुस्से से देखते हुए बोली तो उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी। छोड़े मुझे, आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। ये मैं ही पागल हूँ जो आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो रुंधे हुए लहजे में बोली। छोड़ना ही तो नहीं है, वैसे भी कल तुमने अम्मा जानी की तरफ जाना है। सबरेज़ मुस्कुराते हुए बोला, मेरे बस में हो तो अभी चली जाऊँ। आप जैसे पत्थर दिल इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। वो रोते हुए बोली तो सबरेज़ ने उसकी आंखों से आंसू साफ किए। पागल लड़की, कुछ मसरूफियात हैं, इनसे निकल लूँ, फिर तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसका माथा चूमते हुए बोला, पक्की बात है ना? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बिल्कुल पक्की। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो एकदम से ही मान गई।
میرا سبز بلا، اور پیار سے کہہ کر اس کے سینے میں چھپ گئی۔ یہ کیا حرکت ہے حورے، ایسا کہتے ہیں؟ اب وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ کیا کروں، میری زبان سے پھسل جاتا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی تو سبریز خان کا ہلکا سا کہکا نکلا۔ کوئی بات نہیں ہے، ایسے ماحول میں تم کہہ سکتی ہو، لیکن کسی کے سامنے بولا تو پھر تمہاری کلاس پکی ہے۔ وہ اب اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تو حورین مسکرا دی۔ میں نے نہیں جانا اماں جانی کے پاس، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کے بال بگاڑتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کر سبریز کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ جانا تو تمہیں پڑے گا مائی ڈیئر، کیونکہ اماں جانی اکیلے ہیں اور میں اس طرح انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کا منہ بن گیا۔ اور میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی، جبکہ سبریز سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بیڈ پر اے دل خطائیں بخشوانے چلتے ہیں، آج روٹھے ہوئے یار کو منانے چلتے ہیں، شاید ہمارے واسطے بھی رکھا ہو کچھ حصہ اس کے آگے، دامن کو پھیلانے چلتے ہیں، اسے راضی کرنا ہے کسی نہ کسی طرح، جو کچھ بچا ہے وہ بھی لٹانے چلتے ہیں۔ وہ آج پکا ارادہ کر کے بیٹھی تھی کہ وہ فرحاد کو منائے گی۔ وارڈروب کھول کر اپنی طرف سے اس نے بہترین سوٹ کا انتخاب کیا، جو پنک کلر کی فراک تھی اور نیچے چوڑی دار پاجامہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پنک کلر فرحاد کو بہت پسند ہے، کس طرح وہ اسے پنک کلر میں دیکھ کر بے اختیار ہوا تھا۔ پہن کر جو شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو ہونٹ خود بخود مسکرا دیے۔ ہلکا سا میک اپ کر کے ہلکی سی جیولری پہن کر اپنے بالوں کو کیچر میں ڈھیلا سا باندھ کر مطمئن ہو کر شیشے کے سامنے سے ہٹی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ فرحاد جو آج سارا دن غصے میں تھا، اس کیفیت میں ہی گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس پر جب نگاہ گئی تو نظر بے اختیار ہوئی تھی، لیکن جلد ہی اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ کھانا لگاؤں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو اس سے نگاہیں چرا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اپنی ضروری چیزیں سائڈ پر رکھی اور کپڑے نکال کر واش روم چلا گیا۔ بھائی اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ وہ دل ہی دل میں پریشان ہوئی۔ وہ باہر نکلا تو وہ کھانا لگا چکی تھی۔ میں نے آپ کو کھانا لگانے کا بولا ہے؟ وہ کھردرے لہجے میں اسے دیکھ کر بولا۔ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی۔ آپ میرا انتظار مت کیا کریں، کھانا کھا لیا کریں۔ یہ کہہ کر وہ رکا اور اس کی طرف بڑے غور سے دیکھا تو فرحاد کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ کیا ماما سے میری شکایتیں لگانا ضروری تھا؟ وہ دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ میں نے تو کوئی شکایت نہیں لگائی، وہ پوچھ رہی تھیں تو میں نے بتا دیا۔ خود سے محبت کرنے کی مجھے اتنی بڑی سزا مت دیں، میاں بیوی کے درمیان جو بھی باتیں ہوں وہ ان کے درمیان میں ہی رہنی چاہیے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ چلیں چل کر کھانا کھائیں۔ وہ سرد لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا تو اسے اور رونا آنے لگا۔ اپنی تیاری بھی عکارت لگی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو فرحاد کا دل کیا کہ اس لڑکی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے جسے منانا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتا تھا، الٹا اس کو موڈ دکھا رہی تھی۔ آپ آخر چاہتی کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ اب ہلکا سا غراتے ہوئے بولا تو وہ شدت سے رو دی۔ رو کیوں رہی ہیں اب آپ؟ فرحاد نرم لہجے میں بولا۔ غصہ تو بہت آیا لیکن وہ ضبط کر گیا۔ آپ کو سوری بھی کہا، آپ مان ہی نہیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ٹھیک ہے آپ چپ کریں، میں نہیں آپ سے ناراض ہوتا۔ فرحاد اسے تسلی آمیز انداز میں دیکھ کر بولا تو اس کے رونے میں کمی واقع ہوئی۔ چلیں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ وہ بھی دل میں تہیہ کر کے بیٹھا تھا کہ جب تک وہ خود قریب نہیں آئے گی وہ اس کے قریب نہیں جائے گا۔ کھانا کھانے کے دوران ان میں کوئی بات نہ ہوئی۔ میں اس کمرے میں سو سکتی ہوں؟ فرحاد سونے کے لیے لیٹا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ فرحاد کا دل کیا کہ اس لڑکی کو کچھ سخت سنا دے، لیکن چپ کر کے سر ہلا دیا اور دل ہی دل میں کڑنے لگ گیا۔ یعنی کمرہ بھی اس کا، کمرے والا بھی اس کا، اور مجھ سے ایسی اجازت طلب کر رہی ہے جیسے یہ میرے لیے کوئی غیر ہو۔ وہ اس کے پاس لیٹی تو کتنے ہی دنوں بعد فرحاد کو اپنا کمرہ آباد لگا۔ دوسرے دن سبریز خان اسے اماں جانی کے پاس چھوڑنے کے لیے آیا تو وہ بہت اداس تھی اور بار بار اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، لیکن سبریز نے اسے اگنور کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اکیلی گھر میں بور ہو اور اماں جانی کی بھی اداسی دور ہو جائے۔ وہ اب دل ہی دل میں پکا تہیہ کر کے بیٹھی تھی کہ وہ اب بالکل اس سے بات نہیں کرے گی۔ اسے سخت قسم کا رونا بھی آ رہا تھا۔ کورٹ سے ولید خان کے وکیل نے ضمانت کے آرڈرز کروا لیے تھے۔ فرحاد کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ سیخ پا ہوا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن وہ دل میں تہیہ کر کے بیٹھا تھا کہ ولید خان کو سزا ضرور دلوائے۔ اس ملک کا نظام ایسا ہی ہے کاشان کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو اپنے پیسے کے بلبوتے پر کچھ بھی کر سکتا ہے، کتنے ہی جرائم سے نکل کر باعزت بری ہو سکتا ہے۔ وہ آج بڑا مایوس ہو رہا تھا، اس لیے کاشان سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ سبریز سے پتہ چلا تو وہ اس سے ملنے اس کے آفس آیا۔ اپنا بہت سارا دھیان رکھنا فرحاد، کیونکہ ولید خان تم پر دوبارہ حملہ کروا سکتا ہے، وہ فکر مندی سے بولا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے سبریز، بہت زیادہ، وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اندھیرے میں ہی روشنی نکلتی ہے،
یہ ولید خان پر کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ یہ تم ہو اور تمہاری جرت ہے کہ ولید خان کو تم نے بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ تحسین آمیز انداز میں بولا۔ ہماری پری کیسی ہے؟ پریشے کے ذکر پر سبریز کے چہرے پر ایک شفقت آمیز مسکراہٹ ابھری۔ ٹھیک ہے، وہ غائب دماغی سے بولا کیونکہ اس کے اندر جھکڑ چل رہے تھے۔ اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ جب فرحاد آفس سے نکلا تو کچھ لوگ اس کے تعاقب میں تھے۔ فرحاد کو شک ہوا تو اس نے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو چوکنا کر دیا۔ جب اس کی گاڑی ایسی روڈ پر آئی جہاں پر اکا دکا ٹریفک تھی تو وہاں پر 3-4 گاڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ فرحاد نے ایک دم ہی اپنی سیکیورٹی کو سگنل دیے تو فائرنگ شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے سخت قسم کی فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ فرحاد نے اپنی پسٹل نکال کر ان کا نشانہ باندھا۔ فرحاد کے 2 سیکیورٹی گارڈ بھی زخمی ہو چکے تھے۔ اپنے ایک سیکیورٹی گارڈ کو سنبھال رہا تھا جس سے ایک گولی فرحاد کے کندھے پر لگی تو اس کی سیکیورٹی کے دوسرے لوگوں نے فائرنگ کا سلسلہ تیز کر دیا۔ فرحاد کے بازو سے خون کا فوارہ ابلا تھا۔ اتنی دیر میں کاشان بھی اپنی گاڑی لے کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ ولید خان کے لوگ اب فرار ہو گئے تھے۔ کاشان فرحاد سمیت 2 سیکیورٹی گارڈز کو اٹھا کر ہاسپٹل لے آیا تھا۔ جب سبریز خان کو پتہ چلا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی کیونکہ فرحاد اسے بہت عزیز ہو چکا تھا۔ وہ ایک ایماندار آفیسر تھا اور اس کی بہن کی خوشیوں کا محافظ بھی۔ اس ناطے سبریز خان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ ہسپتال پہنچا تو فرحاد کا آپریشن جاری تھا۔ گولی کو بازو سے نکال لیا گیا تھا۔ پریشے کو جب پتہ چلا تو اس نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ حورین بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس نے اسے کافی تسلی دی لیکن اس کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ فرحاد پر دوسرا حملہ تھا۔ وہ رو رو کر خدا سے فرحاد کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جب فرحاد کو ہوش آئی تو اس نے اپنے پاس اسے بیٹھے ہوئے پایا۔ پریشے کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کر فرحاد کا دل بھی کٹ کر رہ گیا تھا۔ اسی وقت سبریز کمرے میں آیا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اپنا دھیان رکھنا کیونکہ ولید خان بہت خطرناک انسان ہے۔ دھیان رکھا ہے تو زندہ موجود ہوں، نہیں تو انہوں نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے یہ کہا تو پریشے کی سسکی برآمد ہوئی۔ چپ کر جا میری گڑیا، کچھ نہیں ہوا اور اب میں فرحاد کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس ولید خان کو تو میں دیکھتا ہوں۔ سبریز خان اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ جلدی ٹھیک ہو جائے فرحاد صاحب، میری بہن بہت پریشان ہے آپ کے لیے۔ وہ پریشے کو دیکھ کر پریشانی سے بولا۔ تو اور کیا، ہماری پریشے رو رو کر آپ کے لیے پاگل ہو رہی ہے۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے فرحاد بھائی، اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے۔ حورین نے یہ کہا تو پریشے نے جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کیے اور فرحاد کی طرف دیکھا جو بڑی نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت نرگس اور سرمد شیرازی کمرے میں داخل ہوئے اور اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر کافی افسردہ ہوئے۔ نرگس نے پری سے گھر جانے کا بولا کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی، لیکن اس نے گھر جانے سے انکار کر دیا تو وہ چپ کر گئیں۔ نرگس نے سرمد شیرازی کو گھر بھیج دیا اور وہ اور پریشا فرحاد کے پاس رک گئیں۔ نرگس جب نماز پڑھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو فرحاد نے اس پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ کچھ دیر بعد وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فرحاد کو دیکھتے ہوئے بولی جو اس وقت فیروزی کلر کے سوٹ میں پسماندہ سی حالت میں اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ وہ اس سے نظریں ہٹا کر سامنے وال کلاک کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بھیگے سے لہجے میں بولا تو اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ فرحاد کے ہاتھ کے اوپر اپنا سر رکھ کر رونے لگ گئی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے پریشان مت کرے پریشے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ دوسری سائڈ پر کر لیا تو پریشے نے بے بسی سے اسے دیکھا کیونکہ وہ اپنی پری کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ پتا تھا کہ جب وہ اسے دیکھے گا تو وہ پگھل جائے گا۔ سوری تو کی تھی میں نے، اب آپ مان کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہ کرب آمیز انداز میں بولی۔ وہ لڑکی کہاں محبوب کو منانے کے اسرار و رموز جانتی تھی۔ فرحاد نے اسے دیکھا تو اسے کافی معصوم لگی۔ اگر میں مر جاتا تو؟ یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ پریشے نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جس پر فرحاد نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ آئندہ ایسی بات بالکل بھی نہیں کریں گے، میں سخت ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کے اس انداز پر فرحاد کے ہونٹوں پر مدھم سی ایک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ شوہر کو تو راضی نہیں کر سکتی اور ناراض ہونے کی کتنی جلدی ہے آپ کو؟ تو اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا جو رو رو کر سرخ ہو گئی تھی۔ اتنی دور کھڑی ہو کر جو آپ سوری کرتی ہیں اس کو سوری نہیں کہتے، اس کو فارمیلٹی کہتے ہیں جو آپ نبھا رہی ہیں۔ وہ اسے بہت کچھ باور کروانے والے لہجے میں بولا تو وہ ایک دم سے ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ اس کی بات کا کچھ مطلب سمجھ کر زرد چہرے پر ایک دم سے سرخی آئی تھی جو فرحاد نے بڑی دلچسپی سے دیکھی۔ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھے۔
فرحاد نے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ لڑکی اس کی روح اور جسم میں بس چکی تھی۔ بس اس لڑکی کو منانے کا ہنر نہیں آتا تھا، تو وہ جھجکتے ہوئے مسکرا کر فرحاد کے پاس بیٹھ گئی۔ کیوں آپ اتنی پریشان ہیں؟ سبھی جانتے ہیں کہ آپ مجھے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ وہ اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، کیا آپ کو نہیں پتا؟ میں ضرور آپ کو بتاؤں گی تو پتہ چلے گا۔ الٹا اسے سوال کر کے اس بات کا خاصا برا بنایا گیا تھا۔ فرحاد تو دل ہی دل میں اس کے سوال پر اشش کر اٹھا۔ مجھے ایسے نہیں پتہ چلتا، جب زبان سے کہیں گی تو مجھے پتہ چلے گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میری نظر میں یہ کہنے والا جذبہ نہیں ہے، یہ بس محسوس کرنے والا جذبہ ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں سنجیدگی سے بولی تو فرحاد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو کروائے محسوس، کس کافر نے روکا ہے؟ اس وقت تو میرے زخم کو جو مرہم چاہیے وہ آپ ہی لگا سکتی ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولا تو پریشے نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں محبت کے کئی دیے جل رہے تھے۔ وہ اس کی زبانی بات پر ایک دم گڑبڑا گئی۔ یہ مجھے آپ مت بلایا کریں، وہ اس کے بازو کو دیکھتے ہوئے بولی جو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اگر تم بلاؤں گا تو بڑی خرابی ہوگی، وہ زبانی انداز میں بولا تو پریشے کے دل نے دھڑکنے کی 100 کی رفتار پکڑی۔ وہ اس کے پاس سے اڑنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سر نفی میں ہلا کر وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور اس کا چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ اتنے دن ہو گئے شادی کو، لیکن کوئی بھی حق نہیں دیا آپ نے مجھے، بہت ظالم ہیں آپ، وہ اس کا چہرہ اپنے بالکل پاس کرتے ہوئے بولا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ شفا تو آپ کے پاس ہے، دو گی مجھے شفا؟ وہ اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک سہلاتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا تو پریشے کی جان ہلکان ہو گئی۔ اس کی ایک نظر دروازے پر تھی، کیونکہ نرگس کسی بھی وقت آ سکتی تھی اور فرحاد کو کنٹرول کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ فرحاد ماما آنے والی ہیں، وہ اپنی دھڑکنوں کو شمار کرتے ہوئے بولی۔ ماما کا بیٹا اپنے مرہم کا بندوبست کر رہا ہے، مرہم نہیں لگاؤ گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو پریشا جو پہلے ہی اس کی آنکھوں کی گستاخیوں سے ہراساں تھی مزید پریشان ہو گئی۔ پلیز فرحاد، آنکھوں میں ایک حیا تھی جس نے فرحاد کو مزید پاگل کر دیا۔ پلیز پریشے، وہ اس کے چہرے کو اپنے لبوں سے مہکاتے ہوئے بولا، پھر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک ریکویسٹ تھی، جس پر پریشے نے اس کے ایک کندھے پر اپنا دباؤ بڑھا کر اپنے لبوں کو اس کے زخم پر رکھا جہاں پر پٹی لگی ہوئی تھی۔ جیسے قرار مل گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹی۔ کچھ لمحے پہلے جو چہرہ سرسوں کی پھول کی مانند پیلا زرد ہو گیا تھا وہ اب شرم و حیا اور محبت کے رنگوں سے سرخ ہو گیا تھا۔ فرحاد کے لبوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ تھی، جبکہ پریشے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی دوائیوں کو بلا وجہ الٹ پلٹ کرنے لگ گئی۔ ماما ویسے آپ کی بہو کو تو مرہم بھی ٹھیک طریقے سے لگانی نہیں آتی، وہ پریشے کے سراپے کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا تو نرگس اس کی بات سن کر اور پریشے کو ہراساں دیکھ کر کچھ سمجھ گئی۔ میری بہو کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو گھر چلے جانا چاہیے تھا؟ فرحاد پریشے کو نگاہوں میں لیتے ہوئے بولا تو پریشے کا دل کیا کہ اس کو کچھ سخت کہہ دے، لیکن وہ چپ کر گئی کیونکہ نرگس دونوں کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ پری خود بڑی پریشان ہے، کل سے مسلسل ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے، پہلے ٹھیک تو ہو جاؤ پھر اسے تنگ بھی کر لینا۔ اس بات پر پریشے نے نرگس کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ میری بچی، اس نے تمہیں ہی تو تنگ کرنا ہے، لیکن یہ تنگ بھی محبت سے ہی کرے گا۔ اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کیا تو میں اس کے کان کھینچوں گی، تم پریشان مت ہو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے نگاہیں فرحاد کی طرف کی جو آنکھوں میں محبت کی کتنی ہی جوت جلائے اپنی زندگی کے سکون کو دیکھ رہا تھا۔ دل ہی دل میں بے اختیار رب کا شکر ادا کیا۔ سبریز خان کے بغیر سارا نظام درم برم ہو رہا تھا۔ شازر خان نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا کہ وہ اب کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ سبریز نے ملحقہ تھانے میں ولید خان کے خلاف ایک بھاری FIR کٹوائی تھی، جس کا سن کر ولید خان کافی سیخ پا ہوا تھا۔ وہ شازر خان سے ملنے آپ کے گھر آیا تھا، اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ FIR واپس لے لے، نہیں تو بہت خرابی ہوگی۔ وہ بڑے آرام سے دھمکی لگا گیا۔ تو شازر خان پرسوچ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھے۔ آپ نے فرحاد شیرازی پر حملہ کیوں کروایا؟ شازر خان تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بولے۔ جو بھی تھا وہ پھر بھی ان کا داماد تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے بلیک میل کیا گیا ہے شازر صاحب۔ میں اپنے بیٹے شہیر کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم خاندان سے باہر لڑکی نہیں دیتے۔ اب جہاں پر آپ نے اپنی لڑکی دی ہے وہ نہ تو آپ کے خاندان سے ہے اور نہ ہی برادری سے، اور تو اور آپ کے علاقے سے بھی نہیں ہے۔
آپ نے ہماری بہت توہین کی ہے شاہزر صاحب، ولید خان ہلکے سے غصے سے بولا تو شاہزر خان ایک گہرا سانس خارج کر کے رہ گئے۔ لگتا ہے بیٹی کے بدلے بہت کچھ حاصل کیا ہے آپ نے۔ وہ اب سرگوشی نما انداز میں بولا تو شاہزر خان کا دل کیا کہ ابھی اسے قتل کر دے۔ اپنی زبان کو لگام دو ولید، میرا بیٹی دینے کا جو بھی مقصد ہو، تم کون ہوتے ہو مجھ سے ایسے سوال کرنے والے؟ شاہزر خان غصے سے تلملا اٹھے۔ ولید خان، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہماری عزت اچھالنے کا۔ پورے علاقے میں تم نے افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ ہم نے بیٹی کے بدلے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ گل خان بھی اب غصے سے بولا، لوگوں کی زبانیں نہیں پکڑی جا سکتی، لوگ بہت سی باتیں کہتے رہتے ہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے افواہیں پھیلانے کی۔ ولید خان مکاری سے بولا تو وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ ولید خان، چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو دوں، شاہزر خان نے غصے سے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا تو ولید خان دونوں بھائیوں پر ایک نظر ڈال کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس لڑکے نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ شاہزر خان غصے سے چلا اٹھے۔ گل خان اپنی جگہ پر لب بھینچے کھڑا تھا کیونکہ سبریز کے بغیر زمینوں کا سارا نظام درم برم ہو رہا تھا۔ لالا، غصہ جانے دیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، سبریز کے بغیر یہاں پر سب کچھ خراب ہو رہا ہے۔ چاہے اسے معاف نہ کرے لیکن اسے گھر آنے کی اجازت دے دیں۔ گل خان ڈرتے ڈرتے بولا، اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے اور میں اسے گھر آنے کی اجازت دے دوں؟ یہ میں نہیں کروں گا۔ شاہزر خان غصے سے بولے کیونکہ ولید خان جو باتیں سنا کر گیا تھا ان کا پارا مزید سبریز پر ہائے ہوا تھا۔ لالا، اس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ گل خان نے ایک اور دلیل پیش کی۔ گل لالا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور سبریز کو گھر بلا لیں۔ معروف تو کسی موقع کی تلاش میں تھی، فوراً سبریز کی حمایت کر دی۔ تم لوگوں کو پتہ ہے میں کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلتا۔ شاہزر خان دونوں کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولے۔ حورین جو سبریز کے بغیر بولائی بولائی پھر رہی تھی اور سب کچھ سن رہی تھی، اب اس کا صبر جواب دے گیا۔ چلتی ہوئی شاہزر خان کے پاس آئی۔ نامو جان، پلیز سبریز کو معاف کر دیں، آپ اپنی بیٹی کی بات نہیں مانیں گے؟ وہ شاہزر خان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ شاہزر خان نے اسے بڑی تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ لڑکی، تم نے پہلے ہی ہماری نافرمانی کی ہے، بنا بتائے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ میں تو تمہیں معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولے۔ نامو جان، کیا آپ بن ماں باپ کی بچی کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ باپ کا تو سایہ سر سے اٹھ گیا ہے اور ماں بیمار بستر پہ پڑی ہے، مجھے اپنے شوہر سے دور تو نہ کریں۔ وہ اب روتے ہوئے بولی۔ ریحان جو اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا ایک دم بول پڑا۔ تایا جان، اس کی کسی بات پر اعتبار مت کریں، یہ بہت نوٹنکی ہے۔ مجھے کہتی ہے کہ سبریز لالا کے پاس لے کر چلو، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ گھر سے ہی پوری تیاری کر کے گئی تھی، مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، میں لے کر گیا تو ادھر جا کے پھیل ہی گئی محترمہ۔ ریحان کہاں چپ بیٹھنے والا تھا، اپنا اس دن کا بدلہ سود سمیت واپس لوٹ آیا تو شاہزر خان کے علاوہ باقی تینوں افراد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ریحان، تمہیں تو میں ٹھیک کرتا ہوں، کیوں جلتی پر تیل ڈال رہے ہو؟ گل خان نے بیٹے کو آنکھیں دکھا کر متنبہ کیا لیکن وہ تو حورین نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں بہت محبت کرتی ہوں اپنے شوہر سے اور ماموں جان آپ سے بھی بہت محبت کرتی ہوں۔ میں کیا کروں، میں تو آپ لوگوں کے جھگڑے میں پس کر رہ گئی ہوں۔ شوہر کی بات نہ مانوں تو اللہ ناراض، آپ کی بات نہ مانوں تو آپ ناراض، اب کروں تو کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی تو معروف گھبرا کر اس کے پاس آ گئی۔ چپ کر جاؤ میری بچی، اس بچی کو دیکھ کر ہی رحم کھا لے۔ معروف نے ایسا کہا تو وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی۔ شاہزر خان کے دل کو کچھ ہونے لگا، وہ تیزی سے چلتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ اس بن ماں باپ کی بچی کی بات نہیں مانیں گے؟ میں اس سبز بلے، میرا مطلب ہے سبریز کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے مجھے میرا شوہر مجھے لوٹا دے۔ وہ شاہزر خان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تو اس طرح کہنے پر معروف اور گل خان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ ریحان اس کی ایکٹنگ پر اش اش کر اٹھا۔ جبکہ شاہزر خان کچھ دیر تک کچھ سوچتے رہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے معاف تو نہیں کر سکتا گل خان، لیکن اس نالائق کو بولو گھر آ جائے اور آ کر یہ سارا انتظام سنبھالے، لیکن مجھے اپنی شکل نہ ہی دکھائے تو بہتر ہے۔ شاہزر خان نے اسے کہا تو ان سب کو لگا جیسے انہیں نئی زندگی مل گئی ہو۔ حورین نے دل ہی دل میں خود کو بے تحاشا ڈانٹ دے ڈالی، ایک دم سے ہی سارے آنسو صاف کیے۔ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔